अस्सलाम वालेकुम गाइस। सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, लाइक कर लें और बेल आइकन को क्लिक कर लें। आज की हमारी जो बहस है वो इलेक्शनों पे होगी और जो इमरान खान का केस चल रहा है जिस पे इमरान खान साहब हाजिर नहीं हुए उसके ऊपर थोड़ी सी बात करेंगे। तो आज हमारे साथ मौजूद है इब्रार साहब और आदिल जट साहब। इनसे बात करते हैं और इनसे पूछते हैं कि क्या मामला है। इब्रार साहब तरीके इंसाफ के हैं और हमारे आदिल जट साहब नून लीग के PDM के हैं। तो हम इनसे बात करते हैं। जी इब्रार साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? सबसे पहले मैं बड़ी खुशी कि नाम सिर्फ नून लीग का नहीं किया, PDM। वेरी गुड। PDM का मतलब है कि 11 जमाता, 11 जमाता मिल गया ना। पहले चित्रब है जिम्मे इलेक्शन है जी, और तुम नून लीग की PDM पर नून लीग नहीं PDM ये 11 जमाता शामिल है। उनके बावजूद कट्ठे रल के चोर यानी कि चोर कट्ठे रल के बावजूद भी इलेक्शन हार गए, जिमनी इलेक्शन ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਹੋਇਆ। ਠੀਕ ਹੈ। ਤੇ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਆਦਿਲ ਭਾਈ ਨੇ ਦੋਸਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਜੋ ਸਿਆਸੀ ਦੀ ਗੱਲ ਲੈਦਾ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਫਿਰ ਵੀ ਸ਼ਰਮ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ। ਜੀ ਆਦਿਲ ਭਾਈ, अब आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? ਅੱਛਾ, ਇਸ ਭਾਈ ਦੀ ਮੈਂ ਪਹਿਲੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗਾ। ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਇੱਕ ਸੀਟ ਵੀ PTI ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਹਾਰੀ। ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਹਿਲੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਇੱਥੋਂ ਹੀ ਕੱਟ ਦਿੰਦਾ ਵਾਂ, ਲਾਹੌਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਇੱਕ ਸੀਟ ਨੂਨ ਲੀਗ ਜਿੱਤੀ ਹੈ। ਸਹੀ ਹੈ। ਉਸ ਇਲੈਕਸ਼ਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ 20 ਹਲਕਿਆਂ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਦੂਸਰੀ ਗੱਲ, ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੀਟਾਂ ਤੋਂ ਜਿੱਤ ਕੇ ਇੰਨੀ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨਾਉਂਦੇ ਪਏ ਨੇ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੁੱਛੋ 2018 'ਚ ਉਹ ਸੀਟਾਂ ਕੌਣ ਜਿੱਤਿਆ। ਪਹਿਲੇ ਇਹ ਗੱਲ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਣ। ਫਿਰ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ MNA ਦੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਲੜੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਕਿੰਨੀਆਂ ਸੀਟਾਂ ਜਿੱਤੇ ਨੇ। ਫਿਰ ਤੀਸਰੀ ਗੱਲ ਕਿ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਕਿ 11 ਜਮਾਤਾਂ ਨੇ। ਕਰਾਚੀ 'ਚ PTI ਦੀਆਂ 14 ਸੀਟਾਂ ਨੇ ਤੇ PTI ਨੇ ਉੱਥੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕੰਟੈਸਟ ਕੀਤਾ ਲੋਕਲ ਬੋਡੀਜ਼ ਦਾ। ਉੱਥੋਂ ਡਿਪਟੀ ਮੇਅਰ ਕਿੰਦਾ ਬਣ ਰਿਹਾ, ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀਟਾਂ ਕਿੰਦੀਆਂ ਨੇ। ਤੀਸਰੇ ਨੰਬਰ 'ਤੇ PTI ਦੀ ਜਮਾਤ ਹੈ। ਫਿਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਇਹ ਮੰਨਣ ਨਾ ਮੰਨਣ, ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੀ ਪੂਰੀ ਗੌਰਮੈਂਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ। ਆਜ਼ਾਦ ਜੰਮੂ ਕਸ਼ਮੀਰ ਗਿਲਗਿਤ ਬਲਤਿਸਤਾਨ ਦੀ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਆਜ਼ਾਦ ਕਸ਼ਮੀਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਾਗ ਸਿਟੀ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਹੈ, ਉੱਥੋਂ ਦੇ ਮੇਅਰ ਤੋਂ ਇਲਾਵਾ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਦਾ ਮੇਅਰ PTI ਦਾ ਨਹੀਂ ਬਣਿਆ। ਉੱਥੋਂ ਦੀ ਆਵਾਮ ਨੇ PTI ਨੂੰ ਮੁਸਤਰਦ ਕੀਤਾ। ਉਹਦਾ ਜਵਾਬ ਤੁਸੀਂ ਦਵੋ ਨਾ। आदिल जट साहब, आप थोड़ा सा हमें इस बारे में बताएं कि ये जो इमरान खान साहब का आज केस समाअत के लिए अदालतों ने बुलाया उनको और वो हाजिर नहीं हुए और उनकी समाअत जो ज़मानत थी वो कैंसिल हो गई। अब आपको इसके आगे क्या नज़र आ रहा है? खान साहब को जेल जाने से बहुत डर लगता है। सबसे बड़ी बात ये है इनके बंदे। लेकिन वो तो कहते हैं कि मैं घबराता नहीं हूँ इस मामले में। 3 दिन गए हैं, मेरे पास वीडियोस पड़ी हुई हैं। काशिफ अब्बासी को फवाद चौधरी ने इंटरव्यू दिया, रोने लग पड़ा था उधर। अच्छा, आजम सवाती साहब के साथ क्या हुआ सबको पता, कैसे रोए हैं वो, ठीक है। उसके बाद शहबाज गिल साहब एक मिनट सारी जिंदगी कहता था मैं गिल्लां दा पुत्तर हां, जाटा। अच्छा, ऐसे सांस का मसला हो गया था उनको, अस्थमा हो गया था। जिंदगी में मैंने शहबाज गिल की अस्थमा का नाम नहीं सुना था। अच्छा, अब उसका सॉफ्टवेयर वैसे भी अपडेट हो गया। अच्छा। और इस मुल्क में सबको पता है कि इस मुल्क में हुकूमत उसकी होती है जिसके साथ इस्टेब्लिशमेंट की सपोर्ट होती है। तो आप बाजवा साहब के बारे में कुछ कहना चाहेंगे? बाजवा साहब पे जो इल्ज़ाम लगाते हैं कि बाजवा साहब ने ये कर दिया, बाजवा साहब लेके आए, बाजवा साहब ने उतार दिया, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? जब होते से काम निकल जाए ना तो बुरा कहना सब शुरू कर देते हैं। हाँ। ये सही काम नहीं करता, ये गंद फैलाता है, ये वो। जब तक खान साहब के साथ उनके वो अच्छे थे ना, हाँ। वो बिल्कुल ठीक थे। मैं इब्रार भाई के साथ आज बिल्कुल ठीक हूँ ना। इब्रार भाई मेरी जे करेंगे। मैं अच्छा। आज इब्रार भाई को एक गाली भी निकाल दूंगा ना, इब्रार भाई कहेंगे ये आदमी जैसा गंदा आदमी कोई नहीं है। जब आपका मतलब हो जाएगा ना पूरा, जब आपको वो सपोर्ट करना बंद कर देगा, फिर यही होता है। चाहे नवाज शरीफ के साथ हुआ है, चाहे इनके साथ हुआ है। सही, जो करते हो ना वो भरते हो। चले आदिल भैया, आपका पॉइंट आ गया। जी इब्रार साहब, आप इस बारे में क्या कहना चाहेंगे? भाई ने बोला है कि इमरान खान जेल जाने से घबराते हैं, लेकिन नवाज शरीफ पाकिस्तान आने से घबराते हैं। भाई रो रहे हैं, ये पिट रहे हैं, पाकिस्तान में तो है ना मुज़म भाई, पाकिस्तान नहीं, ये आपकी बात में पॉइंट करता हूँ। ये पूरी दुनिया जानती है, पूरा पाकिस्तान जानता है कि वो भाग जाने वाला नहीं है। वो मर जाएगा, रहेगा पाकिस्तान में रहेगा। अब ये आप बखूबी जानते हैं जो ये कैसे चले इमरान खान पे किसने चलाए। तो कॉल आपके नवाज शरीफ के खिलाफ गलत हुआ, वैसे इमरान खान के खिलाफ गलत हो रहा है। क्या ख्याल है? इमरान खान की एक डिमांड है इलेक्शन करवा दें। जो इनकी हिम्मत नहीं है इलेक्शन करवाएं, अपनी जान छुड़वाएं। जो जीत गया वो सिकंदर बन जाएगा, जो हार गया। आप इलेक्शनों के बारे में भाईजान क्या कहना चाहेंगे? इलेक्शन भाई होंगे, पूरे टाइम पे होंगे, इससे पहले इलेक्शन नहीं होंगे।
تو آپ کا کیا الیکشن جو سا وہ 90 دن کے اندر ہونا ہے. ٹھیک ہے جو یہ 2 اسمبلیاں تحلیل ہوئی ہیں صحیح ہے وہ اب گورنر اور کے پی کے گورنر اور الیکشن کمیشن کے اختیار میں ہے کہ وہ کب تک ڈیٹ دیتے ہیں. تو آپ عادل بھائی آپ کو کچھ کہنا چاہیں گے جیسے پی ڈی ایم کے آنے کے بعد پوری عوام کو پیس دیا ہے انہوں نے مہنگائی کے زور کے اندر تو آپ اس بارے میں کیا کہیں گے جیسے پیٹرول مہنگا ہو گیا آئی ایم ایف سے معاہدے ہو رہے ہیں عجیب و غریب معاہدے ہو رہے ہیں ہر 170 ارب روپیہ جو ہے یہ عوام سے وصول کریں گے ٹیکسوں کی صورت میں بلوں کی صورت میں پیٹرول کی صورت میں ڈفرینٹ چیزوں کی صورت میں تو ہم عمران خان صاحب کو تو بار بار اس چیز سے عمران خان صاحب آپ پہ دیتے رہے کہ نواز شریف نے یہ کر دیا زرداری نے یہ کر دیا جیسے عمران خان صاحب سب پہ زور لگاتے رہے کہ ان سب نے یہ کیا اب آپ بھی ان پہ لگانا شروع ہو گئے ہیں تو پھر اچھا نہیں بھائی مطلب بات یہ ہے یہ بھائی آپ نے ناراض نہیں ہے پرچی صاحب لفافہ صاحب اس کو مل گیا کیش اچھا اس کو بھائی معلوم آتا ہے بھائی شراط نہیں ابرار بھائی صاحب میں آپ کی اس بات سے متفق نہیں ہوں کیونکہ میں عادل بھائی کو بڑے عرصے سے جانتا ہوں بھائی آپ جانتے ہو کہ سوال ہی پیدا نہیں ہوتا میں منافق بندے بات کرتا ہوں لفافہ صاف کیجیے تو بس زیادہ کچھ نہیں کرتا عادل بھائی بات یہ ہے کہ جب عمران خان کی حکومت تھی جو سارے صحافی ہیں میرے بھائی ہیں پٹ پٹ مار گئے تھے اپنے ماتھے دیواروں میں مار خون نکال لیا تھا مہنگائی آلو مہنگے ٹماٹر مہنگا گھی مہنگا اب سارے مر گئے ہیں مطلب کیا بس خاموش. تو عادل بھائی واقعی بات ان کی میں اس بارے میں نہیں کہتا کہ کیا لفافہ لیا کیا کیا اب کی طرح کے سارے میں صرف اتنا جانتا ہوں کہ میں ایک عام آدمی ہوں میرے لیے اتنا زیادہ افورڈ کرنا میری ایک چھوٹی سی نارمل انسان جو مزدور ہے وہ ڈیلی کا میکسیمم 800 روپے اس کو دیہڑی ملتی ہے اگر ہم اس کو کیلکولیٹ کریں تو 24,000 روپے منتھلی بنتا ہے اس 24,000 روپے میں سے وہ بیچارہ اپنے گھر کا کرایہ دے گا بجلی کا بل دے گا بچوں کا پیٹ کیسے پالے گا عام ایک چھوٹا سا گھر جو ایک کمرے کا گھر ہے جس میں ایک واش روم ہے کچن ہے چھوٹا سا گھر ہے اس کا کرایہ کم سے کم 15,000 روپے ہے بجلی کے بل اس طرح آ جاتے ہیں آپ کو بھی آئیڈیا ہے 50,000 30,000 ایک بلب چلاؤ ایک پنکھا چلاؤ پھر بھی 8-10,000 روپیہ بل ہمارا آتا ہے لاسٹ ٹائم میرا گیس کا بل جو کبھی 400 سے 300 سے اوپر آیا ہی نہیں تھا وہ 6,000 روپیہ میرا بل آیا ٹھیک ہے میں ان کے دفتر گیا انہوں نے مجھے کہا جی یہ آپ کا جینونلی بل ہے میں نے ان کو ریکویسٹ کی کہ ابھی تو ہمارے علاقے میں گیس آئی ہے تو آپ اتنی لیکن کہنے کا مطلب یہ ہے کہ ایک عام آدمی جس کا صرف سارا جو منتھلی انکم ہے وہ کیسے وہ مینیج کرے گا اپنی ساری منتھلی انکم. اب ابرار بھائی نے پہلی بات کی مجھے لفافہ صحافی کا میں ان کی بہت عزت کرتا ہوں یہ میرے دل میں بڑے خاص مقام پہ ہیں میں ان کے لیے میرے پاس ایک بہت اچھا لفظ ہے پر میری نہ وہ بات میں کہنا چاہتا ہوں کہ میں ان کے ساتھ کھاتا پیتا ہوں بیٹھ کے میری عادت نہیں ہے کہ میں کہوں ٹھیک ہے اور میں کہہ سکتا ہوں. دوسری بات آپ اگر اس ٹائم میڈیا پہ آ کے دیکھیں بھی نا آپ کو ہر چینل کے اوپر مہنگائی کے اوپر بات ہوتی نظر آئے گی ٹھیک ہے. اگر ابرار بھائی نے خود دیکھا نا ویڈیو ہے لفافہ تو پھر ابرار بھائی کسی کو بات کریں اگر ابرار بھائی نے خود نہیں دیکھا نا تو اپنے لیے آخرت کے لیے مشکل نہ بنائیں ایک بات. دوسری بات آپ مہنگائی کی بات کر رہے ہیں مہنگائی کی بات آپ کر رہے ہیں اس ٹائم یہ صحافی کہاں تھے جب ایک بندہ کراچی میں ایک بچی نے اپنے باپ سے آ کے کہا کہ بابا سردیاں تھی کہ مجھے جیکٹ لا کے دیں اور اس باپ کے پاس پیسے نہیں تھے اور اس نے اپنے آپ کو قبرستان میں جا کے تیل پھینک کے اپنے اوپر اپنے آپ کو آگ لگا لی. اس ٹائم ان کی غیرت نہیں جاگی جس دن عمران خان کو سیٹ سے اتارا اس دن یہ پی ٹی آئی کے بندوں کی غیرت جاگی. مہنگائی نو ڈاؤٹ ہے بہت زیادہ ہے پر ہو جائے گا سب کچھ. ابھی اس ٹائم مشکل ہے ملک کے اوپر اس ٹائم بہت مشکل ہے. تو اب عادل بھائی میں چھوٹی سی آپ کی بات کاٹ رہا ہوں میں آپ کو یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھیں اثاثے انہوں نے جتنے بھی تھے پی ڈی ایم کے اس میں زرداری بھی ہے اس میں نواز شریف بھی ہے اگر ہم پی ڈی ایم سے باہر جائیں تو اس میں عمران خان بھی ہے جتنی بھی جماعتیں ہیں ان سب کو معلوم ہے کہ عوام جو ہے وہ اتنا باہر نہیں سہ سکتی جتنا انہوں نے عوام پہ ڈال دیا. اب عوام خودکشی کی طرف جائے گا کوئی کس طرف جائے گا کوئی کس طرف جائے گا چوریاں ڈکیٹیاں بڑھیں گی آپ کو بھی پتہ ہے کہ ملک کے حالات اب خراب ہوں گے
کیونکہ ظاہری بات ہے جو اب بچہ جب اپنے باپ سے کہے گا مجھے کچھ کھانے کو لا کے دیں تو وہ کچھ نہ کچھ تو پھر وہ کرے گا نا. ٹھیک ہے, پھر چوریاں ڈکیٹیاں پھر ہم اس کو غلط بھی نہیں کہہ سکتے, کیونکہ ظاہری بات اپنے بچوں کو بھوکا نہیں وہ مار سکتا, وہ جتنی مرضی محنت کر لے وہ اپنے بچوں کا دودھ پانی نہیں پورا کر سکتا. تو یہ ہمارے حکمران کیوں نہیں اس بارے میں سوچتے کہ کچھ اپنی اثاثے جو ہیں ان کے ایسٹس جو تھوڑے سے ہیں, جو بہت زیادہ ایسٹس ہیں ان میں سے تھوڑے سے اگر عوام کے اوپر وقف کر دیں تو ہمارے ملک کے قرضے میں بہت زیادہ کمی آ جائے گی. جیسے نواز شریف صاحب ہیں وہ اپنے ایور فیلڈ جو ان کے اپارٹمنٹ ہیں ان کے اوپر تھوڑی سی قربانی دے دیں. زرداری صاحب ہیں ان کے ماشاءاللہ بہت زیادہ اثاثے ہیں, تھوڑی سی ان میں سے قربانی دے دیں. عمران خان صاحب اپنے تھوڑے سے اثاثوں میں سے قربانی دے دیں. جتنے بھی ہمارے ایم این اے ایم پی ایز ہیں جن کی بہت ساری جائیدادیں ہیں, آپ کو بھی پتہ ہے اور مجھے بھی پتہ ہے, سب کی بہت زیادہ جائیدادیں ہیں, اگر وہ تھوڑا 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 عوام کے اوپر وقف کر دیں تو ان کی آخرت بھی سنور جائے گی, آگے عوام بھی تھوڑی سی خوشحال ہو جائے گی. تو کیا ہم اس بارے میں کچھ نہیں سوچ سکتے؟ میں ان اثاثوں کے علاوہ ایک آپ کو سمپل بات کہوں, اپنے دفاع کا بجٹ ادا کرتا ہے, ہاں ہمارے سارے مسائل حل ہو جائیں گے. اب دیکھیں عادل بھائی, یہ تو ہم صحافی ان کو تو فورس نہیں کر سکتے, تو آپ کے ذرا لنک بھی ہیں, آپ ان کو ان تک پہنچ بھی سکتے ہیں. تو میں آپ کو اس لیے یہ بات کیا کہ کیا آپ اس بارے میں ان سے کوئی بات کر سکتے ہیں؟ جہاں تک ہو سکا, جس فورم پہ ہو سکا ہم بات کر بھی رہے ہیں ہم آلریڈی. ٹھیک ہے, پر بات یہ ہے کہ ہمارے 75 سال ہو گئے پاکستان کو بنے, سیاستدان ہمیشہ بناتا ہے بیچتا کچھ نہیں. تو پھر یہ تو عوام کے اوپر سارا بورڈ آ گیا نا, پھر تو کوئی بھی صحیح نہیں ہے. پی ڈی ایم ہو, عمران خان ہو, پھر جتنی مرضی جماعتیں ہو, ہمارے ہمیشہ سے پرانوں کو آزمایا اور اس دفعہ بھی یہی ہونا. تو عادل بھائی اب طریقے لبیک کو کہاں دیکھتے ہیں؟ طریقے لبیک کو خادم حسین صاحب کے ہوتے ہوئے چانس تھا, وہ کراؤڈ پولر تھے انسان. پر اگر حافظ صاحب کی بات کریں تو میں اس لسٹ میں نہیں ابھی ڈالتا. تو ان کے اندر بھی تو اگر دیکھا جائے تو یہ نواز شریف اور زرداری والا بھی آ گیا نا, کہ جیسے باپ مرا تو بچہ آگے آ گیا. تو ان کی پارٹی میں بھی بہت سے سینئر لوگ تھے جو علماء تھے جو اوپر آ سکتے تھے, انہوں نے حافظ صاحب کو آگے کیا. وہ ایک جانشین کے طور پہ, ہاں نہیں ٹھیک ہے جانشین کے طور پہ, لیکن پارٹی لیڈر ان کو دیکھ کے بنانا چاہیے تھا. ایک ہوتی ہے مرکز مجلس شورا جسے ہم کہتے ہیں, وہ جو فیصلہ پارٹی میں لیتی ہے. اب پی ٹی آئی میں وہ سینٹرل ایگزیکٹو کمیٹی ہے, نون لیگ میں بھی سیم ہے, پیپلز پارٹی میں جو ہماری مذہبی جماعتیں سیاست میں حصہ لیتی ہیں اس میں مجلس شورا کہتے ہیں اسے, انہوں نے فیصلہ کرنا ہوتا ہے. اب مجلس شورا ایک بندے کے اوپر اعتماد کرتی ہے, وہ اگر اس بندے کے اوپر اعتماد کرتی ہے تو اس کو کرنا پڑتا ہے. نہیں ٹھیک ہے آپ کی بات, لیکن میں نے تو اس میں بھی وہی شیڈیول دیکھا ہے, جیسے باپ مرا بیٹا آ گیا, اب ان کا خدا نہ خواستہ کوئی ایسا ویسا مشین ہوگا, ان کا چھوٹا بیٹا آ جائے گا. یعنی کہ کہنے کا مطلب ہے کہ آگے سے آگے یہ کسی اچھے, جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ کوالیفائڈ بندے کو آگے نہیں لے کے آتے, ٹیلنٹڈ بندے کو آگے نہیں لے کے آتے, یہ ایسے بندے کو آگے لے آتے ہیں جو ان سے ریلیٹڈ ہوتا ہے. میں اس بارے میں آپ سے تھوڑا سا گائیڈنس دینا چاہ رہا ہوں. کہ مروسی سیاست, اب پی ایم ایل این کے اندر اگر مروسی سیاست کا الزام آتا ہے نا, تو اگر جب میاں نواز شریف کو وزیر اعظم سے ہٹایا گیا تھا نا, تو اس ٹائم وزیر اعظم حمزہ شہباز آ سکتا تھا ایز اے ٹائم, اس ٹائم ایم این اے تھا. وہ کون آیا؟ شاہد خاقان عباسی. مروسی سیاست نہیں آیا. نہیں دیکھا جائے تو اب دیکھیں نا, اب وزیر اعظم کی سیٹ سنبھالنی تھی تو شہباز شریف صاحب آگے آ گئے, آیا تو ان کے خاندان سے نا. مریم نواز ہے تو ان کو پارٹی کا پورا ہیڈ بنا دیا گیا, جو لائک سینئر نائب صدر, وہی سینئر نائب صدر. اور اس کے شاہد خاقان عباسی صاحب نے سینئر نائب صدارت سے اس لیے استعفیٰ دیا ہے کہ یہ ینگ ایک سوچ آئی ہے, میں ان کو اوپن سپیس دینا چاہتا ہوں. میں پارٹی کی ٹکٹ سے اگلا تو ینگ سپیس تو اور بھی بہت ہے نا. دیکھیں اب یہ صرف مریم نواز تھوڑی ہے, اب یہ تو میاں صاحب کا فیصلہ ہے نا, جو پارٹی کے قائد ہیں. اگر عمران خان صاحب اپنے بیٹے قاسم کو کہہ دیں کہ میری جگہ پہ چیئرمین ہوگا, میں نے تو پچھلے دنوں میں نے پچھلے دنوں یہ بھی خبر سنی ہے کہ عمران خان کو اگر نااہل کیا جاتا ہے تو پارٹی چیئرمین شپ سے بھی عمران خان صاحب اتر جائیں گے. تو میں نے یہ بھی خبر سنی ہے کہ بشرا بی بی کو پارٹی کا چیئرمین بنایا جا رہا ہے. تو بشرا بی بی کی پھر یہ پلاننگ تو نہیں تھی عمران خان سے شادی کرنے کی؟ یہ بھی ہو سکتا ہے, پر اگر عمران خان صاحب ان کو چیئرمین بنا سکتے ہیں تو کوئی مروسی سیاست میں نہیں آتی, وہ علیحدہ خاندان ہے. تو ابرار بھائی میں آپ سے یہی سوال پوچھنا چاہوں گا جو میں نے عادل بھائی سے پوچھا. چیز کا ثبوت چاہیے تو میں ثبوت دے سکتا ہوں. میں عادل بھائی سے جو سوال پوچھا میں اسی کا ہی آپ سے جواب لوں گا کہ ہم لوگ غریب عوام کو کیوں پیستے ہیں.
ہم سیاستدان کیوں نہیں اس میں کنٹریبیوشن ابرار کرتے؟ بھائی اس بات پہ 3.5 سال جو پی ٹی آئی کی کارکردگی اس پہ بھی دکھائیں. ابرار بھائی کی توپوں کا رخ میرے 8 مہینوں کے اوپر ہے, اپنے 3.5 سال کی توپوں کا رخ نہیں کرتے. مسلم گھر مک جاتی ادھر کرونا آ گیا 3 سال انہیں سروائیو کیا ہے, بڑی گل تھوڑی گل ہے. دنیا نے پوری میں ابرار بھائی میں نے آپ سے وہ کوشچن ختم کر دیا. میں آپ سے کوشچن جو پوچھنا چاہ رہا ہوں وہ یہ ہے کہ جو میں نے عادل بھائی سے پوچھا ہے کہ ہم عوام پہ کیوں بوجھ ڈالتے ہیں, یہ اپنے اثاثوں کی طرف کیوں نہیں دیکھتے؟ وہی گل ہے کہ عادل بھائی نے کیا ہے کہ نا سب سے پہلے نا ختم کیا جائے ان کا وہ دفاعی بجٹ. ٹھیک ہے, وہ سیکورٹی کا معاملہ بہت ہو نہیں سکتا, بجائے کہ ہم اپنی معیشت ٹھیک کریں تو عادل بھائی کہہ رہے ہیں کہ وہ ختم کر دیں, ہاف دفاعی بجٹ ختم کر دیں. ایسا تو نہیں ہوگا. تو ناظرین آپ نے دیکھا کہ ہم نے تھوڑی سی بحث کی سیاست کے معاملے میں. امید ہے کہ آپ کو پسند آئی ہوگی. تو اگر آپ کی کوئی اس بارے میں رائے ہے تو پلیز ہمیں اس سے آگاہ کریں. اور میں تو بس یہی کہوں گا کہ غریب عوام کا سوچیں, صرف اپنا نہ سوچیں. ہم غریب ہیں, ہمیں خرچہ افورڈ کرنا مشکل ہے, اور جو کیا کہتے ہیں امیر لوگ ہیں ان کے لیے بہت سب کچھ ہے. تو کائنڈلی آپ سب کچھ آپ بھی سوچیں اس بارے میں, کچھ آپ سے ہو سکتا ہے تو باقی انشاءاللہ ہوتی ہے اگلی ویڈیو میں ملاقات. اللہ حافظ.